बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हर रोज़ तारीख़ इस्लाम की उन अज़ीम ख़वातीन को ख़िराज अक़ीदत पेश करने की अदना सी कोशिश की कि जिन्होंने राह हक़ में बेपनाह कुर्बानियाँ दीं, जिन्होंने अपना तन मन धन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे कुर्बान कर दिया, जो हक़ के साथ डट के खड़ी हो गईं, जिन्होंने वक्त के हक़ को पहचाना और जिन्होंने उस वक्त में वो बेमिसाल कुर्बानियाँ दीं, वो मुसीबतों परेशानियों के आगे ऐसी सीसा पिलाई दीवार बन गईं कि तारीख़ के औराक़ में उनका नाम सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाता है। आज 27 रमज़ानुल मुबारक, आज हम ज़िक्र करेंगे 27 रमज़ान 1947 की ख़वातीन का। आज हम ज़िक्र करेंगे 27 रमज़ान 1940 से लेकर पाकिस्तान के क़याम तक मर्दों के शाना बशाना जितनी ख़वातीन ने वहाँ पे मेहनत की, अपनी लगन के साथ और इंतहाई जाननिसारी का जज्बा लिए हुए मुल्क पाकिस्तान और एक अलहदा रियासत के लिए, एक अलहदा मुल्क के लिए उन्होंने जितनी भी काविशें की, हम अपने टूटे फूटे अल्फाजों में आज उन ख़वातीन को ख़िराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश करेंगे। तहरीक पाकिस्तान के क़याम में जिन मुस्लिम ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने वक्त की कुर्बानी दी, अपने जान की, अपने माल की और अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी दी, आज उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। हम ज़िक्र करेंगे मादरे मिल्लत हज़रत फ़ातिमा जिनाह का, जो अपने भाई के शाना बशाना खड़ी रहीं और क़याम पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के बाद भी आपने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। हम बात करेंगे बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहिबा की, हम ज़िक्र करेंगे बेगम जहां आरा शाहनवाज साहिबा का। हम कोशिश करेंगे कि बेगम वक़ारुन्निसा नून की खिदमात, उन पे भी हम कुछ अपने अल्फाज से उनको ख़िराज अक़ीदत पेश कर सकें। और फिर जहाँ पे बेगम नूरी सरफराज साहिबा हैं, इस तरह मौलाना अली जौहर जो थे, उनकी बीवी, उनकी वालिदा, इस तरह की बेपनाह ख़वातीन हैं कि जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दीं। आज ये जो हम आज़ादी के मुल्क में एक आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं, इनमें इन ख़वातीन का भी किरदार शामिल है, इन ख़वातीन की मेहनत शामिल है, इन ख़वातीन की कुर्बानियाँ शामिल हैं। हमेशा की तरह सच टीवी के पैनल पे बेहतरीन स्कॉलर्स का हमारे पास पैनल मौजूद है। हमारी सबसे पहली स्कॉलर मोहतरमा सैयदा तैयबा साहिबा हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती हैं। आज तहरीक पाकिस्तान में जिन ख़वातीन ने किरदार अदा किया, उस पर आप गुफ्तगू फरमाएंगी, दरस व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। तैयबा साहिबा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। हमारी दूसरी मेज़बान मोहतरमा सुमेरा शफीक साहिबा हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा रहती हैं, दरस व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। सुमेरा, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सैयदा तैयबा साहिबा, एक शोर है कि इस्लाम ने ख़वातीन को हकूक़ नहीं दिए, इस्लाम औरत को मुकाम नहीं देता। हम यकम रमज़ान से लेकर आज तक हर रोज़ किसी अजीम खातून पे बात करते हैं, और आप यकीन करें, जब हमने ये प्रोग्राम सारा जो है वो डिज़ाइन किया तो हमें दिन कम लग गए। ख़वातीन की ऐसी पूरी एक लिस्ट मौजूद है कि हम अगर पूरा साल भी इस पे बात करना चाहें तो हर रोज़ औरत का रोज़ हो सकता है। आज चूँकि 27 रमज़ान है, हमारा योम आज़ादी का दिन है इस्लामी महीने के एतबार से। वापस चलते हैं ज़रा तारीख़ के झरोकों में। 1940 से 1947 का जो ज़माना है, मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिनाह, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, आप जिस भी अज़ीम शख्सियत को ख़िराज अक़ीदत पेश करना चाहती हैं, अपनी बात का आगाज़ फरमाएं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। चूँकि आज 27 रमज़ान मुबारक का दिन है, तो ये वो दिन है कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर
कुरान पाक का नज़ुल फरमाया। बिल्कुल। और फिर इसी दिन 27 रमज़ान अल मुबारक को उसी कुरान पाक के अहकामात पर अमल करने के लिए पाकिस्तान जैसी सरजमीन से हमें नवाजा। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए डबल खुशियों का दिन है। बेशक बेशक। और आज जैसा कि आपने कहा कि इस्लाम ने औरत को हकूक़ नहीं दिए, बाज़ लोगों का कहना है और शोर है। मैं समझती हूँ जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दी है इतनी किसी और मज़हब ने नहीं दी। बेशक ऐसा ही है। हजूर आका करीम की जिस दिन विलादत हुई उस दिन औरत को मिराज नसीब हो गई। बेशक इनकलाब बन के आया। इनकलाब बन के आया, क्योंकि मिराज अरूज से है और अरूज प्रमोशन को कहते हैं। बेशक बेशक। हजूर आका करीम ने दुनिया में कदम रखा तो औरत को सबसे पहली जो चीज़ मिली वो उसे ज़िंदगी मिली। बेशक बेशक। औरत को पहली चीज़ जो है हुजूर के तवस्सुल से ज़िंदगी मिली। उसके बाद फिर आप देखते जाइए कि माँ उसके एक औरत के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया गया। बेशक। फिर उसे रहमत बना दिया गया, सुभान फिर अल्लाह। उसे आधा ईमान बना दिया गया। फिर आका करीम की एक हदीस से पाक है कि जिस शख्स की 2 बहनें हों उनकी अच्छे से परवरिश करे, उनकी शादी कर दे, तो आका करीम ने फरमाया वो शख्स मेरे साथ जन्नत में इस तरह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। यानी औरत किसी भी रूप में है तो इस्लाम ने उसे मेराज अता फरमाई हुजूर के तवस्सुल से। आपने बहुत ठीक है। खूबसूरत। तो बाकी जो है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि औरतों की बेदारी, सियासी शऊर औरतों को देना। तो ये उस वक्त सबसे मुश्किल काम ये था ख़वातीन के लिए, शऊर देना। और ये जो है ये ज़रूरत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस वक्त महसूस की जब उन्होंने देखा कि हिंदू ख़वातीन कांग्रेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, मुस्लिम ख़वातीन पीछे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि मुस्लिम ख़वातीन को आगे लाया जाए। तो 1938 में उन्होंने एक कमेटी कायम की, सब कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ख़वातीन की सब कमेटी। इसका नाम भी बेगम जहां आरा शाहनवाज ने जो है वो दिया था। जी जी। तो फिर उन्होंने ये कमेटी कायम की। तो ख़वातीन को जो उसमें उस वक्त जो है बाशऊर ख़वातीन थी जो इस काम को अच्छे से कर सकती थी, उनको मुकर्रर किया और उनकी ड्यूटीज़ लगाई कि वो हर घर में जाकर लोगों को सियासी शऊर दें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आगाज़ किया। सुमेरा साहिबा, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कि शोबे से डेंटिस्ट थीं, आप डेंटिस्ट थीं, लेकिन जब आपने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा करना चाहा तो आपने अपने शोबे की कुर्बानी दी। क्या आप खराज अकीदत पेश करना चाहेंगी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को? बिल्कुल ऐसा ही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना हमारे लिए बिलखुसूस पाकिस्तान की हर माँ, बहन और बेटी के लिए एक रोल मॉडल है कि उन्होंने जितनी एक अपनी शोबे की कुर्बानी देना, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जिसके लिए इंसान कहता है ना कि बड़ी तगदो करके एक अपनी स्टडी मुकम्मल करके उस पर मेहनत करके जब वो चीज़ हासिल हो जाए और उसके बाद उसको कुर्बान कर देना, जब उस पर प्रैक्टिकली उस पर काम करने का वक्त आए। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ, आपने मुकम्मल मतलब एक तालीम हासिल की, आप डेंटिस्ट बनी बाकायदा, और उसके बाद जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई और देखा कि मेरे भाई के साथ अभी खड़े होने के लिए कोई और औरत नहीं है, वाइफ की डेथ होगी तो आपने देखा मेरा भाई बिल्कुल अकेला हो गया, तो उस वक्त आप उनके साथ खड़ी हुई, शाना बशाना खड़ी हुई और आपने अपने उस शोबे की कुर्बानी दे दी, अपनी उस फील्ड को मुकम्मल तौर पर छोड़कर आप तहरीक पाकिस्तान में आ गई और मोहतरमा फातिमा हक अदा किया। बिल्कुल। और फातिमा जिन्ना साहिबा का अगर हम जिक्र करें तो देखें वो अजीम शख्सियत थी कि जिन्होंने अपने लिए ना कोई ओहदा पसंद किया, ना कोई लकब पसंद किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा मुझे कोई ओहदा, कोई लकब, कोई जिम्मेदारी मतलब उन्होंने लेना अपने लिए उसको पसंद नहीं फरमाया। इसीलिए उनकी खिदमात इतनी ज़्यादा थी कि फिर उन्हें मादरे मिल्लत का एक खिताब उन्हें दिया गया कि ये उनकी खिदमात की उस पर था हर जगह। अब इवन कि अगर जब स्टूडेंट्स की बात होती तो बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बच्चों को, स्टूडेंट्स को जाकर उन्हें मोटिवेट करती। अदीबा भी थी ना? बिल्कुल, मुसन्फ़ा भी थी, अदीबा भी थी, अपनी इल्म के ज़रिए भी, अपनी तालीम के ज़रिए भी, अपनी कलम के ज़रिए भी वो ये शऊर देती थी कि आए शऊर बेदार करें और इस कौल को ज़िंदा कर रही थी ना कि कायद आज़म ने फरमाया था कि कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उनके मर्दों की शाना बशाना उनकी औरतें ना अपना किरदार अदा करें। कौम जो है वो उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम की ख़वातीन उन मर्दों के शाना बशाना चल के ना निकलें। आज के इस दौर में हम अगर तहरीक पाकिस्तान की में ख़वातीन का किरदार पे बात कर रहे हैं तो इन ख़वातीन की खिदमात भी बेशबहा हैं। मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब।
بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تحریک پاکستان میں جن خواتین نے اپنا کردار ادا کیا. ہم نے جناب محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت پہ بات کی. آپ کی خدمات، آپ کی بیش بہا خدمات کہ پاکستان کے قیام کے بعد بھی آپ نے اپنی محنت کو نہ چھوڑا، آپ نے کوئی عہدہ نہ لیا، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ اور ایسی قربانیاں دیں کہ ہم اپنے الفاظ جو ہیں، ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم جناب فاطمہ جناح کو خراج عقیدت پیش کر سکیں. پھر اگر ہم تحریک پاکستان کی جو ایک موومنٹ چلی، اس میں ایک بہت بڑا نام بیگم رانا لیاقت علی خان، جو کہ اقتصادی مشیر تھیں آل انڈیا مسلم لیگ میں، اور ایک خاتون کو یہ جو ہے وہ مقام حاصل ہے کہ آپ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کی جتنے بھی آپ نے جو ہیں وہ شہرت کے اور محنت کے جھنڈے گاڑے. ہم اپنی مہمان سکالر سے بات کرتے ہیں. طیبہ صاحبہ، بیگم رانا لیاقت علی خان ایک عظیم شخص کی بیوی، اور چونکہ آپ پہلے وزیر اعظم تھے تو آپ پاکستان کی پہلی خاتون اول بھی ہوئی. آپ مزید ہمیں بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ کے بارے میں بتائیں. جی بالکل، بیگم رانا لیاقت علی خان، ان کا ذکر کیے بغیر تاریخ پاکستان مکمل ہو ہی نہیں بے شک سکتی. ایسا ہی ہے، بالکل. کیونکہ آپ کو ایک تو اعزاز یہ حاصل ہے کہ آپ خاتون اول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہماری یعنی آپ 3 بار اٹلی میں، ہائی لینڈ میں، اور اس کے بعد تیونس میں، ہاں جی، آپ کو 3 جو ہے وہاں پر آپ پاکستانی سفیر کے طور پر آپ نے خدمات ادا کی ہیں. اور قرارداد پاکستان کا مسودہ جب تیار ہو رہا تھا تو اس میں آپ نے اپنے کلیدی نکات بھی پیش کیے. بالکل، اور 1952 میں آپ UN کی پہلی خاتون ممبر بھی سلیکٹ ہوئی ہیں. بالکل، یہ پہلی خاتون ہے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور اس کے بعد آپ نے ملک و ملت کے لیے بہت سارے کام کیے، جیسے اپوا کی انجمن کا قائم کرنا. اس سے کیا ہوا کہ خواتین کے اندر ایک شعور پیدا ہوا. اچھا. خواتین کی سماجی اور سیاسی خدمات کی گئیں، اور اس میں بیگم جہاں آرا جو ہیں ان کو بھی اس میں انہوں نے شامل کیا اور اس کا بانی مقرر کیا. تو بہت ساری خواتین کو انہوں نے سیاسی شعور دے کر میدان میں اتارا. سب سے اہم چیز جو یہ تھی کہ لوگوں کو سیاسی شعور دینا، اور صرف شعور نہ دینا، انہیں اپنے ساتھ لا کر میدان لے کر چلنا، انہیں میدان میں لانا. اور یہ صرف لیڈر کا کام ہو سکتا ہے. جی بالکل. اور جب آپ ایسا کرتی تھی تو تب لوگ آپ کے مخالف بھی ہو گئے کافی لوگ، لیکن آپ نے وہ مستقل مزاجی دکھائی اور لوگوں کو عملی طور پہ کر کے دکھایا. تو آپ نے ملک و ملت کے لیے بہت، اب جیسے ہوم اکنامکس کی تعلیم ہے، یہ آپ کے ذریعے ہوئی. آپ نے اس کو عام کیا اسکولز میں، اور گھریلو صنعتیں آپ نے قائم کی ہیں. اس کا مشورہ بھی آپ نے دیا. جو ہے وہ ماسٹرز اکنامکس تھی. ہاں جی، ماسٹرز آف تبھی تو آپ اقتصادی مشیر تھی نا. جی، اب آپ جو ہے اس کی اقتصادی مشیر بھی تھی. تو آپ نے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. تو ان کو رہتی دنیا تک ان چیزوں کو ہمیشہ انشاءاللہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا رہے. بالکل. اور جب آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وزیر اعظم بنتے ہیں تو سندھ کی پہلی جو تھی وہ گورنر، سندھ کی پہلی گورنر ہونے کا اعزاز بھی آپ کو یہ حاصل ہے. مطلب اس طرح کے جو ہیں وہ بہت سے اعزازات جو ہیں وہ بیگم رانا لیاقت علی خان کو جو ہیں وہ حاصل ہیں. بیگم رانا لیاقت علی خان کو اپنے الفاظ میں کیا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گی؟ اور خصوصاً آج کی خواتین کو ہم ہر روز جس شخصیت کی بات کرتے ہیں ہم پھر اس کو آئیڈیلائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں کل جب اسٹڈی کر رہی ان خواتین کو تو مجھے ایسا لگ رہا جیسے ہمیں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. کاش ہم بھی تحریک پاکستان میں ان خواتین کے شانہ بشانہ ہوتی. تو ایک تو آپ ان کی خدمات پہ بات کر دیں، اور دوسرا آج کی خواتین بیگم رانا لیاقت علی خان سے، کیونکہ آج تو سیاست کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے ان خواتین نے جو ہے پاکستان بنایا، آج خواتین پاکستان بچا بھی سکتی ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ان خواتین کے لیے الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ انہوں نے نہ اپنی صحت کا خیال کیا، نہ اپنی جان کا خیال کیا، نہ مال کا خیال کیا، نہ اپنے شعبہ جات کا خیال کیا. ہر ایک چیز کو قربان کیا اس ملک پاکستان کے لیے. اور جہاں پر یہ اپنی ایک فیلڈ اپنی رکھتی تھی، اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی تھی، اس زمانے میں بھی ماسٹرز ہونا اکنامکس میں بہت بڑی بات ہے. اس کے باوجود جو ہے ساتھ میں
تحریک پاکستان کو بھی جوائن کرنا، پاکستان کے لیے ایز اے مطلب، اور بعد میں پھر مختلف ممالک میں ایز اے ایمبیسیڈر جانا، بالکل ایز اے ایمبیسڈر جانا، سفیر بن کے جانا، ایک عورت کا سفیر بن کے جانا، یو این او کی پہلی خاتون نمائندہ، بالکل یو این او کی خاتون بن کے جانا. اور مطلب انہوں نے اپنے جہاں پر اپنے گھر کی ذمہ داریاں دیکھی، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ خود کر رہی تھی، بلکہ اب دیکھیں جیسے ان کے شوہر تھے وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی لگے، مطلب پورا کا پورا گھرانہ ہی تحریک پاکستان کے لیے ایک جدوجہد کر ہے، ساتھ میں اپنی فیلڈ بھی رکھی ہوئی ہے. آج ہماری دل میں ایک تڑپ آتی ہے نا، ہم جتنے یہ پروگرامز آپ کے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، تو ایک دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی ہم یہ بھی کام کر لیتے، ہم کاش ان کے ساتھ ہوتی. اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر آتا تو دل کرتے ہیں ہم کربلا میں ہوتی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر آتا تو کہتے ہیں ہمارا کہتا ہے دل کرتا ہے ہم بھی حضور کو ڈیفینڈ، ہم حضور کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے غزوہ احد میں. ایسا ہی ہم بھی غزوہ احد میں ہوتے، غزوہ حنین میں ہوتے، ہم بھی زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے ہوتے، ہم بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو ان پر قربان کر رہے ہوتے. اچھا طیبہ صاحبہ، آج وقت کی ضرورت ہے کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا جو میسج تھا وہ لوگوں تک پہنچے، جو انہوں نے پاکستان بنایا. بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ کی جو خدمات ہیں، ان دونوں شخصیات جو ہیں، یہ دونوں شخصیات ہیں ہمارے سامنے، ہم یہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں، ہمیں متعدد خواتین سن رہی ہیں یہاں پہ. ان دو شخصیات کو لے کے آپ ہماری خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، خواتین کے لیے میسج، سب سے بڑا میسج جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دے دیا. بالکل، کیونکہ ان سے زیادہ باپردہ خاتون کائنات میں کوئی نہیں تھی، لیکن جہاں پہ ضرورت پڑی تو وہ نکلی. بالکل، اور پھر انہی کی پیروی کرتی ہوئی ہماری جو رہنما ہے یہ بالکل بالکل. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب دین اسلام کو ہماری ضرورت پڑے تو پردے کو قائم رکھتے ہوئے ہم باہر نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے دین کے ساتھ وفاداری کی. اس وقت جس وقت پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی تو ان کا کلمہ فقط یہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی یہ مقصد تھا پاکستان بنانے کا. ان کی زبانوں پر فقط یہی جاری تھا اور یہی نعرہ تھا کہ انہوں نے اس پاک سرزمین کو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے بنایا. تو یہاں پر اللہ کا نظام ہی قائم ہونا چاہیے. بالکل. اور اس کے برعکس اگر آپ کوئی اور نعرہ لگائیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہمیں یہاں پر کسی اور طرح کی آزادی دی جائے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے جس طرح کا نعرہ تھا اسی طرح کا اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک نمونہ دکھایا. اور طیبہ صاحبہ، آج اسلامی ریاست ہے، ہم آزاد ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے. تو آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی کوئی کشمیر کی خاتون سے جا کے پوچھے، فلسطین کی خواتین سے جا کے پوچھے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. آج ان اقوام کی حالت دیکھیں کہ جن کے پاس آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر نہیں ہے. ہمیں 100 بار شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے حضور کہ ہمیں قائد اعظم جیسا لیڈر ملا. ابھی حال ہی میں ہم نے واقعہ دیکھا کہ وہ جو بچی والا واقعہ تھا، جو ابایا پہننے پہ اسکول میں جس کی پابندی تھی، مسلم گھرانے کی وہ بچی تھی. آج پاکستان میں ہماری خواتین آزادی مانگ رہی ہیں، آزادی کے نام پہ بے پردگی مانگ رہی ہیں، بے حیائی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اس 4 دیواری کا، یہ جو پاکستان 4 دیواری ہوا نا ہمارے لیے، اس کی قدر و منزلت ان خواتین سے پوچھیں جن کی قربانیاں ہیں تحریک پاکستان میں. بالکل، انہوں نے اس طرح قربانیاں دی ہیں کہ جب فنڈنگ کی ضرورت پڑتی تھی، فنڈنگ کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ اپنے زیورات اتار کے دے دیتی تھی. اللہ اکبر. اپنی بچیوں کی جیز کے لیے جو انہوں نے چیزیں بنائے رکھی ہوتی تھیں، یہ اس وقت یہ دے دیتی تھی. ان خواتین میں اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے جہاد بالمال بھی کیا، جہاد بالقلم بھی کیا اور جہاد بالنفس بھی کیا اس پاکستان کی خاطر. اور ان لوگوں سے آپ مطلب تاریخ کو پڑھیے، ان لوگوں سے پوچھئے تو سرزمین پنجاب اس وقت پوری خون سے بری پڑی تھی. اتنا قتل عام ہوا. ان خواتین نے قربانیاں پیش کی ہیں. کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، معصوم بچے، اور سب سے بڑھ کے کئی خواتین کی عزتیں تار تار کی. بالکل. تو یہ الگ ملک ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہاں پر ہم انہیں فالو نہیں کریں گی بلکہ اپنی مرضی کا اگر ہم یہاں پہ ایک نعرہ لگائیں گی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں گی. بالکل. آج کے دور میں ہم اگر آزاد ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی کوششیں اور ان کے ساتھ یہ جو تحریک پاکستان میں جن خواتین نے کردار ادا کیا، ان کی بھی کوششیں آج کے اس آزادی میں سانس لینے کی وجہ بنی ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے، ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ.
بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تحریک پاکستان میں جن خواتین نے اہم کردار ادا کیا. ابھی ہم بات کریں گے بیگم وقار النساء نون صاحبہ کی, جن کے بغیر تحریک پاکستان کا نام لینا ہی ہمیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. تحریک پاکستان میں بیگم وقار النساء نون کی جو خدمات ہیں, اور آپ کے جو ہسبینڈ تھے جو 7ویں وزیر اعظم سلیکٹ ہوئے تھے جناب فیروز خان, آپ ان کی دوسری بیوی تھیں. مزید ہمیں جو ہے بیگم وقار النساء نون صاحبہ کے بارے میں بتائیں. جی بالکل, بیگم وقار النساء جو ہیں ان کا پرانا نام جو ہے وہ وکٹوریا ریکھی تھا. آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا نام بھی چینج کر لیا, اور صرف نام چینج نہیں کیا بلکہ آپ پورا نے کا پورا خود کو چینج کر لیا. پورا خود کو چینج کر لیا اور خود کو جو ہے مشرقی رنگ میں ڈال لیا. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے تحریک پاکستان میں ایک نمایاں کردار ادا کیا. اچھا, بڑی جری اور بہادر خاتون تھی. بالکل, یہاں تک کہ جب تحریک چلی تو اس میں آپ کو 3 مرتبہ قید کیا گیا. 3 مرتبہ آپ کو قید کیا گیا, آپ کو جیل جانا پڑا, لیکن جب آپ واپس آتی تو آپ پورے جوش و جذبے اور ہمت کے ساتھ دوبارہ کھڑی ہو جاتی. تو اس کے ساتھ ہی آپ نے بہت ساری خدمات سر انجام دی. آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن انجمن کی جو ہے بانی ارکان میں بھی شامل تھیں آپ. اچھا, ماشاءاللہ. اور گوادر کی سرزمین کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے شوہر نے اس کا ایک پیچیدہ مسئلہ آپ کے حوالے کیا, اور آپ نے اتنی حکمت کے ساتھ جنگ لڑی, ہتھیار کے ساتھ نہیں, علم اور قلم اور دلیل کے ساتھ جنگ لڑی. اچھا طیبہ صاحبہ, اگر ہم پوری تحریک پاکستان کو دیکھیں تو کیا کمال کے ویژنری لیڈر تھے قائد اعظم, کہ جنہوں نے صرف کانفرنسز کے تحت جو ہے وہ ایک علیحدہ پاکستان ہمارے لیے حاصل کر لیا. لاکھوں سلام ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی, جو آپ کے ویژن پہ ایک ویژنری لیڈر. جی بالکل. اب دیکھیں, جب ہم ان کے ساتھ جو ان کے لوگ تھے کام کرنے والے, جب ان کی خدمات دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ آ جاتا ہے کہ وہ کتنے باکمال تھے, وہ کتنے باکمال شخصیت ہوں گے, بہت خوب کتنے بات کیا. خوبصورت ہوں گے, کتنے کمال والے, جرت والے اور سیاسی بصیرت رکھنے والے ہوں. اچھا, یہ جو بیگم وقار النساء نون تھیں, ان کو آئی تھنک اس لیے جیل میں لیا جاتا تھا, میں کل پڑھ رہی تھی کہ جب دفعہ 144 لگتی تھی, ناظرین, دفعہ 144 لگ جاتی تھی کہ جلسے جلوس نہیں کرنے, آپ پھر بھی جلسے جلوس کرتی تھیں ہمارے پاکستان کے لیے, جس پاکستان میں میں اور آپ آج آزادی کا سانس لے رہے ہیں. آج اس کا یوم آزادی ہے. اللہ کے حضور جو شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی. آپ دفعہ 144 کو توڑا کرتی تھی اور این اسی ٹائم جلسے جلوس ارینج کر دیا کرتی تھی, خواتین کو اکٹھا کر لیا کرتی تھی. خواتین کو اکٹھا کر کے جب آپ نکلتی باہر اور بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ نکلتی, جرت کے ساتھ نکلتی, گویا ان کا اس طرح نکلنا تھا کہ گویا ایک حکومت کے ساتھ ان کی جنگ تھی. واہ. اس طرح جب آپ نکلتی تھی تو پھر ان کو قید کر لیا جاتا تھا. ان کو وہاں سے اٹھا کر اتنا دور چھوڑ آیا کرتے تھے کہ ان کے واپس آنے میں بھی ٹائم لگتا, لیکن جب یہ دوبارہ اپنی جگہ پہنچی تو پھر اسی جذبے کے ساتھ. سمیرہ صاحبہ, بیگم جہاں آرا شاہ نواز, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. آپ تحریک پاکستان میں جن خواتین نے, ایسے تو پوری لسٹ بھری ہوئی ہے خواتین کی, ان میں سے بیگم جہاں آرا شاہ نواز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. بیگم جہاں آرا شاہ نواز یہ بھی ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہی ہے, کہ انہوں نے, یہ وہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کا جو نام تھا وہ انہوں نے تجویز فرمایا. کیا بات ہے, مطلب اس کمیٹی میں آپ شامل تھیں؟ اس کمیٹی میں شامل تھی, تجویز آپ نے باقاعدہ تجویز بھی دی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلی آل انڈیا مسلم لیگ کی رکن کی جو پہلی خواتین جو سلیکٹ ہوئی رکن کے طور پر, وہ بھی آپ تھی. اور پھر اسی وجہ سے آپ نے 3 گولڈ میز کانفرنسز میں بھی شرکت کی. اچھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فقط یہ نہیں کہ فقط گولڈ میز کانفرنسز میں شرکت کی, آپ نے بین الاقوامی بہت سی کانفرنسز میں شرکت کی, اور مزدوروں کے حق میں جو کانفرنسز ہوئی ان میں بھی آپ شرکت فرمایا کرتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے برطانیہ میں بھی آپ نے شرکت کی کچھ کانفرنسز میں, اور آپ کا یہ گھرانہ وہ گھرانہ تھا کہ آپ خود محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی جو ہے بیٹی تھی, صاحبزادی تھی, اور آپ کا پورا گھرانہ ہی مطلب اس کے ساتھ تحریک پاکستان میں شامل تھا. آپ کی بہنیں ہوگی, وقت آپ کی والدہ ہوگی,
وقت کے حق کے ساتھ اور وقت کے حق میں خواتین کا جو ایک کردار ادا کرنا ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ سیدہ زینب کی باندی ہونے کا حق ادا کر دیا بالکل. یہ ایک ضرورت بھی ہے نا, ایک سوچ آتی ہے کہ ہم بھی ہوتے تو کرتے, لیکن ہم آج کی خواتین کو یہ ایک میسج جاننا چاہیے ہمارا, اور سوچنا چاہیے آج کی خواتین کو کہ اگر ہم تب نہیں تھی اب تو ہے, آج تو ہیں, آج اپنے ہونے کا ایک ثبوت دیں اور اس چیز کا ثبوت دیں کہ ہم ان عظیم خواتین کی پیروکار ہیں. یہ کردار اپنے اندر ایک ڈیولپ کریں, اور پھر یہ جب آپ برطانیہ گئی تو آپ کے ساتھ آپ فقط آپ کی بہن یا آپ کے والدین نہیں تھے, آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی کو بھی آپ نے تحریک پاکستان میں شامل کیا ہوا تھا, آپ کی بیٹی بھی اسی اس میں تھی, اور پھر آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ برطانیہ کی بھی دورے کیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جب وقت وصال آیا آپ ایک طیارے میں سفر کر رہی تھی, اپریل میں آپ سفر کر رہی تھی, تو اس دوران آپ طیارہ کیونکہ تباہ ہوا اور 29 لوگ اس میں شہید ہوئے, آپ کی بھی جامع شہادت وہاں پہ نوش آپ نے فرمائی 1948 میں. تو یہ مطلب اتنی عظیم داستان, اپنا ایک نام زندہ چھوڑ کر گئی اور ہمارے لیے ایک پیغام بھی زندہ چھوڑ کر گئی ہے کہ آج اگر ہم ان کی رائے لیں اپنے مطلب اب یہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو تعلیم کی ابتدا کی اپنے پاکستان کے لیے جو کاوش کی, اس کی ابتدا انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے گھر سے کی. بالکل. اچھا طیبہ صاحبہ, بیگم وقار النساء نون ہوں, بیگم جہاں آرا شاہ نواز ہوں, یا مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ہوں, یا بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ ہوں, یا اور اس طرح کی بہت سی خواتین ہوں, انہوں نے یہ باقی خواتین کی طرح گھر میں بھی تو بیٹھ سکتی تھی, لیکن یہ اپنے مردوں کے ساتھ, کوئی اپنے شوہر کے ساتھ, کوئی اپنے بھائی کے ساتھ یہ نکلی ہیں, اور جذبہ کیا ہے کہ الگ اسلامی ریاست کا قیام ہو جائے آج, جس میں میں آزاد ہوں, آپ آزاد ہیں, ہم آزاد ہیں, ہمارا ملک ہے پاکستان. دیکھیے انہوں یہ کل ہمارے لیے نکلی تو انہیں صلہ اللہ رب العزت نے دیا, بے شک, اور ایسا صلہ دیا کہ یہ امر ہو گئی. بالکل. آج دیکھیں اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو جو بندہ بھی دوسروں کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں یہ مرتبہ دیتا ہے کہ وہ امر ہو جاتا ہے, رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ رہتا ہے. جی. تو آج کی جو خواتین ہیں, جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں, ان کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ آج وہ جو کام کریں گے ان کی بھی تاریخ لکھی جائے گی, اچھا کریں گے یا برا, تو وہ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ انہیں بعد میں کس طرح یاد کیا جائے. اگر اچھا کام کریں گے تو اچھے لفظوں میں بعد میں یاد ہوں. بالکل. جیسے کہ ان لوگوں یہ ہمارے لیے جیے, ٹھیک ہے, اگر یہ چاہتی تو ان کے پاس سب کچھ تھا. ان میں سے کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جو معذور و نادار ہو, نہیں, بلکہ یہ بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھیں. یہ اپنے لیے سب کچھ کرتی لیکن نہیں, یہ دوسروں کے لیے جیے. جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا, اللہ رب العزت انہیں دائمی زندگی نصیب فرما دیتا ہے. بالکل بالکل. جو دوسروں کے لیے جیتا ہے یہی ان خواتین کا جو ہے وہ ان کا میسج بھی ہے, اور یہی چیزیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں. اگر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ نا وہ کوئی اچھا کام کرے, ٹھیک ہے, ان خواتین نے تو وہ کام کیا کہ تاریخ میں ان کے الفاظ لکھے گئے. ایک عورت ہونے کے ناطے آپ جو ہیں آج کی ماں کو خصوصاً کیسے میسج, کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کو ان خواتین کی پیروکار بننے کے لیے اس کی تیاری کریں, کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. ٹھیک ہے, نپولین نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں, میں آپ کو ایک بہترین معاشرہ دوں گا. ہم یکم رمضان سے لے کر اب تک ہر روز جب کسی خاتون کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم آج کی ماں کو میسج دے رہے ہیں, ہم آج کی خاتون کو میسج دے رہے ہیں. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ اس پر مجھے قائد اعظم کا ایک قول یاد آ گیا. آپ نے پاکستان بننے کے بعد 1948 میں کراچی میں خواتین کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خواتین, آپ لوگوں کے پاس ایک ایسی کامیابی کی کنجی ہے کہ اگر آپ لوگ اس پر عمل کر لیں, اس پر محنت کر لیں, تو آپ اس پورے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہیں. اور وہ کنجی فرمایا کہ وہ کنجی یہ ہے کہ جو تمہارے پاس اولاد ہے اس کی تربیت ایسی کرو کہ وہ اس ملک پاکستان کے لیے کوشش بھی کریں اور ایک عظیم سپاہی بن سکے. بہت خوب. تو اب اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ وہ قربانیاں فقط اس ٹائم تک نہیں تھی. پاکستان فقط وہ ایک خطی طور پر آزاد ہو جانا جیسے ہمارے پاس موجود ہے, بے شک وہ تھی, لیکن اس کی جدوجہد وہاں ختم نہیں ہوئی.
قائد اعظم نے ایک پیغام بھی دیا نا کہ اب جو جتنی بھی مزید خواتین ہیں وہ ساری کی ساری خواتین اپنی اوپر محنت کریں، خود بھی کریں اور اپنی اولادوں کی اپنی تربیت اولادوں کریں. کو تیار اس کریں. پاکستان کو ابھی اور عروج پر جانا بہت ہے. خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت میسیجز آپ نے دیے. تحریک پاکستان کی خواتین میں جس نے بہت خوب کردار نبھایا، جی ہاں، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تحریک پاکستان میں ہر اس خاتون کو آج ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اور اپنے ذوق سے، شوق سے اور اپنے جنون سے آزادی حاصل کی. وما علینا الا البلاغ.